बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। न जाने क्यों आज मैंने रोज़ वाले रास्ते को छोड़कर उस रास्ते से जाने का सोचा। हालांकि ये रास्ता भूत प्रेत और चुड़ैल की मौजूदगी के हवाले से मंसूब था। चांदनी रात में पेड़ों के साए इस रास्ते को और भी खौफनाक बना रहे थे। मैं जल्द से जल्द इस रास्ते से गुजर जाना चाहता था। अचानक चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मैं रुका तो आवाज़ भी रुक गई। मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं पीछे मुड़ के देखता। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर अचानक मुझे आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, हामिद हामिद। वो निस्वानी आवाज़ थी। मैं धड़कते दिल के साथ आयतुल कुर्सी का वेद करता हुआ तेज़ कदम उठा के वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। घर पहुँचकर मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अगर दरवाज़ा जल्दी न खुला तो कोई मुझे पीछे से आके दबोच लेगा। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर घुसा और दरवाजे को बराबर से कुंडी लगा दी। अरे अरे, क्या हुआ? मेरी बीवी मुझे पसीने में शराबूर देखकर बोली। नहीं, कुछ नहीं, बस वो गली के कुत्तों से बचता हुआ आया हूँ। मैंने सच छुपाते हुए कहा। तुम खाना लगाओ, मैं तब तक नहा लूँ। मैं शादीशुदा तो था मगर औलाद की खुशी से महरूम था। एक फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। शाम की शिफ्ट होने की वजह से मेरी ड्यूटी रात गए ख़त्म होती है। मेरा घर फैक्ट्री से कुछ दूर ही है, इसलिए पैदल ही चलकर आता हूँ। घर से फैक्ट्री जाने के दो रास्ते हैं, एक थोड़ा लंबा और महफूज, मगर दूसरा रास्ता अगरचे छोटा मगर काफ़ी ख़तरनाक है। मेरी आदत थी कि मैं खाना खाकर कुछ देर किताब पढ़ता था, मगर उस रात मैं खाना खाते ही सोने चला गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मैं बेचैन होकर उठ गया। मुझे लगा जैसे वो आवाज़ मुझे अब भी पुकार रही हो। मुझे उस वक्त जितनी सूरतें याद थीं मैंने पढ़ लीं और चादर तान के सो गया। अगले रोज़ मुझे बहुत सख्त बुखार हो गया। मैंने काम से छुट्टी कर ली। मेरी बीवी भी बहुत परेशान हो गई क्योंकि मुझे खुदा के फजलो करम से नज़ला ज़ुकाम तक कभी नहीं हुआ था, मगर ये बुखार इतना तेज़ था कि ठंडे पानी की पट्टियों से भी न उतरा। डॉक्टर के पास गए। उसने कहा कुछ ख़ास बात नहीं, आप दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। घर आकर मेरी बीवी ने कहा आप आराम करें, मैं दवा लेकर आती हूँ। मैंने कहा मेरे बटुए से पैसे ले लो। मेरी बीवी ने बटुआ खोला तो हैरान रह गई। उसमें हज़ार के 10 नोट थे। मुझसे पूछा ये रुपए किसके हैं? मैं भी हैरान हुआ क्योंकि मुझे याद था कि मेरे बटुए में 500 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने कहा अभी तुम दवा ले आओ, फिर बात करते हैं। वो दवा लेने चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर सोच ही रहा था कि ये पैसे कहाँ से आए कि मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, हामिद फ़िक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मुझे सर पे हल्का सा दबाव महसूस हुआ। मैं ख़ुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करने लगा। बीवी दवा लेकर आई और जब मेरे सर पर हाथ रखा तो चौंक गई। अरे, आपका बुखार तो ख़त्म हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, वो खुश होकर बोली। मैंने बाकी के रुपए संभाल के रख दिए। समझ में नहीं आ रहा था ये रकम कहाँ से आई। अगले दिन से मैंने ड्यूटी फिर ज्वाइन कर ली। मुझे डर था कि ज़्यादा छुट्टी करने पर कहीं सेठ मुझे काम से ही न निकाल दे। उस दिन जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस आया तो राशिदा काफ़ी डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगी कि आज बाज़ार सौदा लेने गई थी, वापस आकर देखा तो हांडी पकी हुई थी, वो भी बहुत उम्दा गोश्त के साथ ही मिठाई का डब्बा भी था। हामिद, मुझे तो डर लग रहा है। उस दिन भी आपके बटुए से पैसे निकले थे और आज ये सब। राशिदा फ़िक्रमंदाना लहजे में बोली। ये सब चीज़ें मेरी भी समझ से बालातर थीं कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। फिर सोचा चलो अच्छा ही कर रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं। अगले रोज़ मैं हस्बे मामूल फैक्ट्री में काम कर रहा था तो मेरे हाथ से औजार गिर गया। उठाने के लिए नीचे झुका तो मुझे 500 के नोट की गड्डी नज़र आई।
یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً وہ رقم جیب میں رکھی اور سیدھا سیٹھ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں رقم دیتے ہوئے پوری تفصیل بتائی۔ سیٹھ صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مجھے 1000 روپے کا انعام دیا۔ میں نے سیٹھ کا شکریہ ادا کیا اور رقم لے کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ رات کو جب میں گھر آ رہا تھا تو وہی آواز میرے کانوں میں گونجی، حالانکہ میں نے اس رات لمبا والا راستہ لیا تھا اور یہ آواز تو چھوٹے والے راستے سے منسوب تھی۔ خیر، میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی، پھر اچانک میری نظر نیچے پڑی۔ وہی 500 کی گڈی تھی۔ ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی، حامد لے لو، یہ تمہارے ہی ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ گڈی اٹھائی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ راشدہ کو صبح والا واقعہ بھی بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، حامد، آج بھی گھر میں ہانڈی پکی ہوئی تھی۔ دولت کسے اچھے نہیں لگتی، اگر مجھ جیسے نچلے طبقے کے انسان کو اچانک اتنی دولت ملے اور وہ بھی نامعلوم ذریعے سے تو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میں پریشان بھی تھا اور خوش بھی۔ راشدہ میرے پاس بیٹھی مجھے پریشان دیکھ کر حوصلہ دینے لگی۔ پھر ہم اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ یہ تو روز کا معمول بن گیا، کبھی کچھ نہ کچھ رقم مل جاتی، پر مجھے ڈر بھی لگتا کہ یہ انجانی آواز کی ہدایت پر میں رکھ تو لیتا ہوں، مگر خدا جانے اس کا کیا بنے گا۔ ابھی تک میں نے اس رقم میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ ایک دن صبح صبح راشدہ نے مجھے باپ بننے کی خبر سنائی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا۔ مگر اگلے دن میں فیکٹری پہنچا تو ایک بہت ہی بدنام ملازم نے مجھ پہ اس کا بٹوا چرانے کا الزام لگا دیا۔ بات اتنی بڑھی کہ سیٹھ تک جا پہنچی۔ سیٹھ کو میری ایمانداری پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے مجھے حق بجانب جانتے ہوئے اس ملازم کو ہی نوکری سے نکال دیا، مگر اس نے جاتے جاتے مجھے سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دی۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ روز کی طرح ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو چند لوگوں نے میرا راستہ روکا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنی رات کو یہ لوگ کون ہیں، پھر سوچا یقیناً چور ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ اتنے میں وہاں وہی ملازم آ گیا جسے سیٹھ نے نوکری سے نکالا تھا۔ کیوں بچوں، کیا سمجھا تھا مجھے نوکری سے نکلوا کر تو بچ جائے گا؟ وہ گراتے ہوئے بولا۔ میرے تو جیسے اوزان خطا ہو گئے، میں تو کب کا اس بات کو بھول چکا تھا۔ پھر اس کے آدمیوں نے مجھے پکڑا۔ جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، ایک دم وہ پیچھے ہو گئے، یوں لگا جیسے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ان ہٹے کٹے آدمیوں کو میں نے ایک ایک کر کے زمین پر گرتے دیکھا۔ گھر آ کر میں حسب معمول کھانا کھا کر کتاب پڑھنے لگا، مگر میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے کتنے بجے تھے۔ راشدہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں ہلکے نیلے رنگ کی روشنی پھیلتی محسوس ہوئی۔ پھر وہ روشنی ایک سائے میں تبدیل ہو گئی۔ سایہ واضح نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کے تو مجھے جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں اپنے بستر پر ہی ساکت ہو گیا۔ پھر اس سائے سے آواز آئی، حامد، اب وہ شخص تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ مگر میرے سوال کا جواب دیے بنا ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میں پوری رات پریشان رہا، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھا تو سر بہت بھاری تھا۔ خیر، میں اپنے محکمے کا ایک ذمہ دار ملازم تھا۔ سر درد کے باوجود میں فیکٹری پہنچ گیا۔ اس دن مجھے سیٹھ نے خوشخبری سنائی کہ آج سے تم جونیئر سپروائزر ہو، تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ میں اس دن بہت خوش ہوا۔ اپنی خوشیوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے میں نے ان میں مٹھائی تقسیم کی۔ جب بھی مجھے کوئی بری خبر ملتی، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی خوشخبری بھی مل جاتی، لہٰذا میں اکثر واقعات کو بھول جاتا۔ اس رات بھی مجھے یاد نہ رہا۔ میں خوشی خوشی گھر جا رہا تھا کہ مجھے پھر سے وہی سایہ نظر آیا۔ کیوں حامد، مجھے اس خوشی میں شامل نہیں کرو گے؟ اس سائے سے آواز آئی۔ میں نے گھبرا کر مٹھائی کا ڈبہ وہیں رکھا اور جلدی جلدی گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر میں تو حیران رہ گیا۔ مٹھائی کا جو ڈبہ میں راستے میں چھوڑ کر آیا تھا وہ گھر کی میز پہ رکھا تھا۔ میں نے راشدہ سے پوچھا، راشدہ، یہ کون دے گیا؟ بولی، ایک لڑکا تھا، کہہ رہا تھا آپ نے بھجوائی ہے۔
پر یہ کب دے گیا؟ راشدہ بولی شام کو۔ میرا سر گھومنے لگا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ویسے یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ راشدہ نے پوچھا تو میں نے اسے سب تفصیل بتا دی، مگر سائے کا ذکر نہ کیا کہ کہیں وہ ڈر ہی نہ جائے۔ اگلے دن میں صبح راشدہ کو ڈاکٹرنی صاحبہ کے پاس چیک کروانے لے گیا۔ اس نے چیک اپ کر کے جو بتایا اسے سن کر ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو آپ حاملہ ہیں، مگر آپ کے بطن میں کوئی بچہ نہیں۔ یہ سن کر راشدہ رونے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر ہم دونوں ہی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا تم خدا پہ بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل اندر سے میں بھی گھبرا گیا تھا۔ جب مجھے کچھ نہ سوجا تو میں محلے کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں اپنی حالت سے آگاہ کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور کہا اللہ سب بہتر کرے گا۔ پھر مجھے کچھ صورت بتائی۔ کہا اپنی زوجہ سے کہنا ان کی باقاعدہ تلاوت کرے۔ جو اللہ کرتا ہے اسی میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ میں گھر آ گیا۔ اس دن میں ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ شام کا وقت تھا۔ راشدہ کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت سن رہا تھا کہ اتنے میں وہی نیلی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ ساتھ ہی بہت ہی تیز مگر عمدہ خوشبو نے بھی کمرے کو معطر کر دیا۔ راشدہ یہ دیکھ کر سہم گئی۔ اتنے میں وہ سایہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر گیا۔ میں بھی یہ منظر دیکھ کر تھوڑا ڈر گیا۔ وہ لڑکی خوبصورتی کا پیکر تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ بولی حامد۔ میں وہ آواز پہچان گیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو اکثر ہی مجھے سنائی دیتی تھی۔ پھر وہ بولی حامد مجھ سے ڈرو نہیں، میں ایک جنزادی ہوں۔ میں نے تمہیں اور تمہاری زوجہ کو بہت تکلیفوں میں بھی صابر اور ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے پایا۔ کبھی بھی اللہ سے کسی بات کا گلہ کرتے نہیں پایا۔ تم لوگوں کی یہی ادا مجھے پسند آئی۔ میں نے تمہاری مالی مشکلات کو دور کیا۔ تمہاری زوجہ کے لیے میں اپنے جنات سے دعا کرواؤں گی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی، تمہیں ہر مشکل سے بچایا، مگر میں ہی تمہاری زوجہ کے بطن سے 3 بچوں کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گئی، جہاں جنات کے بادشاہ نے، جہاں میں نے ان کے لیے خصوصی دعائیں کروائیں۔ تمہارے پاس جو رقم ہے وہ تمہاری ہے، اسے تم جتنا چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ میری اور میری دنیا کے جنات کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جنزادی غائب ہو گئی۔ آج میں اور راشدہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہے، اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے۔ ہم ایک شاندار بنگلے میں رہتے ہیں، دنیاوی ہر سہولت میسر ہے، مگر ہم اولاد کی نعمت سے آج بھی محروم ہیں۔ وہ جنزادی ممتا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے ہمارے بچے واپس نہیں لوٹائے۔ میں آج بھی سوچتا ہوں وہ کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا ان پر رحم کرے اور انہیں خوش رکھے۔ ہم تو ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔